अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। नाज़रीन कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह तबारक ताला के फजल करम से मैं भी ठीक हूँ। आज हम जिस टॉपिक पे बात करने लगे हैं वो है बहुत ही कॉमन सा टॉपिक है, जो कि आजकल हर तीसरे आदमी में, हर तीसरे इंसान में ये जो है ये कमी या फिर ये इस्लाम ने तो इससे जो है हलाकत मतलब बहुत बड़ी बीमारी का है, हलाकत की बीमारी कहा है। तो मैं भी वही वर्ड यूज़ करूँगी कि एक हलाकत की बीमारी है जो आजकल हर तीसरे बंदे में मौजूद है, और वो है जेलसी, हसद। जी, हसद आज हर घर में मौजूद है। बहन भाई एक दूसरे से हसद करते हैं, जो है वो कज़न्स एक दूसरे से हसद करते हैं। सबसे बढ़ के बहन भाई हो गए, उसके अलावा दोस्त एक दूसरे से हसद करते हैं, रिश्तेदार एक दूसरे से हसद करते हैं। तो मतलब ये एक ऐसी, इसको इस्लाम ने बीमारी कहा है, हलाकत की बीमारी कहा है कि जो पूरे दीन को हलाक कर देती है। ऐसी बीमारी बहुत ही ख़तरनाक होगी, ज़ाहिर बात है। तो आज हम इसके बारे में डिस्कशन करेंगे, ये क्या है, क्यों है और इसकी तारीफ़ क्या है, हसद पैदा किन लोगों में होती है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं हसद की तारीफ़। तो हसद जो है वो अल्लाह तबारक ताला की दी गई नेमतों पर, नेमतों से राज़ी ना होने का नाम है। या इसको मैं इस तरह से बोलूँगी कि ये तो मैंने तारीफ़ बताई ना आपको, अल्लाह तबारक ताला की दी गई नेमतों पर राज़ी ना होने का नाम। एक शख्स ने हज़रत अली से पूछा कि हसद क्या है, तो आपने फरमाया कि अल्लाह की तक़सीम पर राज़ी ना होना। ठीक है, अल्लाह की तक़सीम से मतलब यही आ गया कि राज़ी ना होना। तो मिसाल के तौर पे मतलब अल्लाह पाक ने आपको कुछ दिया है और आपकी मतलब दोस्त को या आपके भाई को कुछ और दिया है। सो आप चाहते हैं कि आपके पास वो आए जो आपके दोस्त या आपके भाई के पास है। मतलब जो अल्लाह ने आपको दिया है वो आपके लिए जो है वो बेहतर है, सिर्फ बेहतर नहीं बेहतरीन है, क्योंकि अल्लाह पाक को तो सब कुछ मालूम है ना। और लेकिन फिर भी हम ये सोचें कि जो हमारे साथ वाले हमारे दोस्त हमारे भाई के पास या हमारी बहन के पास है वो हमारे पास नहीं है, और वो क्यों नहीं है, किस लिए नहीं है, इसको कहते हैं हसद। अब हसद पैदा कब होता है? जब हम नाशुक्री करते हैं, जब हम उस चीज़ पे राज़ी नहीं होते जो हमारे पास है। मिसाल के तौर पर हमारे पास, मिसाल के तौर पे मेरे पास है, बाइक है, और मैं कहूँ कि नहीं मेरे भाई के पास या मेरी बहन के पास कार है, तो मेरे पास भी कार हो। शायद मेरे पास जो बाइक है वो मेरे लिए बेहतरीन है बनिस्बत कार के, इस वजह से अल्लाह पाक ने मुझे वो अता की है। लेकिन इस चीज़ पे राज़ी ना होना और दूसरों की चीज़ें देखकर अपने दिल में ये सोचना कि काश ये चीज़ मेरे पास होती, और इस पे उसकी चीज़ पे गलत नज़र रखना, इसको कहते हैं हसद। अब हसद जो है वो, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि बहन भाइयों में है, कज़न्स में है, दोस्तों में है। तो हसद जो है आजकल एक बहुत ही आम चीज़ है जो हर घर में पाई जाती है। अच्छा जी, तो अब हम बात करते हैं कि हसद जो है वो आप मतलब हासिद की निशानी क्या है। तो बेसिकली जो हसद करते हैं उसको हासिद कहते हैं, और जिसे हसद किया जाता है उसे मुहसिद कहते हैं। ठीक है, मतलब जिसे हसद किया गया। तो अब जब कोई आपसे हसद करता है, ठीक है, आपसे करता है, या आप अगर किसी से हसद करते हैं, तो अल्लाह तबारक ताला पहले तो हम सबको हसद से बचाएं। लेकिन अगर आप किसी से हसद करते हैं और या फिर कोई आपसे हसद करता है, तो उसकी कुछ निशानियां हैं जो कि कुछ फ़िलोसफर्स ने और कुछ जो है वो आलिम्स ने और इस टाइप के लोगों ने बनाई हैं। तो फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल जो वो कहते हैं वो ये कि जब आपका जो हासिद है या अगर आप हसद करते हैं, तो मतलब ये ख़ुद को भी जज करें, साथ साथ अपने करीबी लोगों को भी जज करें। इंसान को पहले हमेशा ख़ुद को जज करना चाहिए कि वो ख़ुद क्या है, उसके बाद हमें दूसरों की जजमेंट करनी चाहिए। इनफैक्ट दूसरों की करनी भी नहीं चाहिए, सिर्फ़ और सिर्फ अपनी जजमेंट करें। मैं बजाते खुद सिर्फ अपनी जजमेंट कर सकती हूँ कि मैं सही हूँ या गलत हूँ, मुझे कोई हक़ नहीं है मैं किसी दूसरे की जजमेंट करूँ। लिहाजा मैं आपको ये बताऊँगी कि आपको कैसे फ़ील हो कि आप किसी से हसद करते हैं या नहीं। और बाकी ठीक है, इसके बाद सेकंड स्टेप जो फ़िलोसफर्स बताते हैं कि कोई अगर आपसे हसद करे तो आपको कैसे फ़ील होगा कि वो आपसे हसद करते हैं। तो फर्स्ट हसद की जो निशानी है वो ये है कि जो भी हासिद है, जो जिससे हसद करता है, वो जब भी उसकी कोई तरक्की का सुनता है या उसके बारे में कोई बात सुनता है, तो उसका जो कलर है ना, फेस कलर, वो चेंज हो जाता है। मतलब उसके अल्फाज तो बात की बात है ना, आप उसके फेस कलर को देख के भी ये पता चला, मतलब पता आपको
ہے کہ وہ آپ سے حسد کرتا ہے یا آپ اس سے حسد کرتے ہیں، تو مطلب آپ کو جیسے ہی سامنے والے کی اس کی جس سے آپ حسد کرتے ہیں یا جس سے کوئی بھی حسد کرتا ہے، جب بھی اس کی کوئی خوبی پتہ چلتی ہے تو آپ فوراً یا وہ حسد کرنے والے انسان فوراً جو ہے اس کے فیس کا کلر چینج ہو جاتا ہے۔ مثال کے طور پر میں ایک محفل میں بیٹھی ہوں اور میں نے وہاں اپنی کوئی بھی بات کر دی، مطلب اس ویڈیو کی ہی اگر میں ڈسکشن کر دوں تو میرے حاسد جو میرے حاسد ہوں گے یا ایک جو بھی ہوں گے جو بھی ہے، ان کے فیس کلر فوراً سے چینج ہو جائے گا، مطلب ان سے یہ چیز بیئر نہیں ہوگی کہ میں یہ کام کر رہی ہوں اس طرح سے۔ باقی جو ہے وہ فرسٹ جو نشانی ہے وہ ہے کلر چینج ہو جانا۔ اگر میں کسی سے حسد کرتی ہوں تو اس کی ترقی کا سن کے میرا جو ہے نا، وہ کہتے ہیں نا ہوائیاں اڑ جاتی ہیں یا چہرے کا رنگ بدل جاتا ہے، تو وہ ہو جائے گا میرا اگر میں کسی سے حسد کرتی ہوں۔ سیکنڈ ہے کہ جب ہم کسی سے حسد کرتے ہیں یا کوئی ہم سے کرتا ہے تو ہم ہیں تو ہمیں وہ بندہ اس بندے کی خوبیاں نظر نہیں آتی، ٹھیک ہے، ہمیں اس کی خوبیاں بالکل نظر نہیں آتی، ہمیں محض اس میں خامیاں نظر آتی ہیں، ٹھیک ہے، اور ہم اسے اگنور کرنے کی کوشش کرتے ہیں کیونکہ ہم اس کا مقابلہ تو کر نہیں سکتے، تو ہم اسے اگنور کرنا چاہتے ہیں۔ اب مثال کے طور پہ کوئی اگر مجھ سے کرتا ہے یا میں کسی سے کرتی ہوں، تو اگر میں اس سے حسد کرتی ہوں تو فرسٹ آف آل میں کیا کروں گی کہ اس کی ہر کامیابی کا سن کے میرا فیس کلر چینج ہو جائے گا یا مجھ سے وہ بات برداشت نہیں ہوگی۔ سیکنڈ کیا ہوگا کہ میں اس کی خوبیوں کو کبھی نہیں دیکھوں گی، مطلب جب بھی میں اس کے بارے میں بات کروں گی ہمیشہ اس کی برائیاں ہی کروں گی، اس میں جتنی بھی خوبیاں ہوں گی کبھی ان کا ذکر تک نہیں کروں گی کیونکہ میں اس سے حسد کرتی ہوں، ٹھیک ہے۔ تھرڈ جو ہے وہ یہ کہ اس میں وہ جہاں بھی محفل میں وہ موجود ہوگا یا ہوں گی تو مجھ سے وہ محفل برداشت نہیں ہوگی یا میں اس محفل میں اسے اگنور کرنے کی کوشش کروں گی کیونکہ میں اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ فورتھ نشانی یہ ہے کہ آپ اس سے انجان بنیں گے، مطلب میں اگر کسی سے حسد کرتی ہوں تو بے شک میں اسے بہت قریب سے جانتی ہوں لیکن میں اس سے انجان بننے کی کوشش کروں گی۔ ففتھ یہ کہ گیدرنگ میں تو میں اس کے ساتھ اچھا بول لوں گی لیکن تنہائی میں جب بھی اس کے بارے میں بات کروں گی اس کی برائیاں کروں گی۔ تو یہ حسد کی جو ہے وہ کچھ نشانیاں ہیں۔ اس کے علاوہ اب حسد خود کو کیسے چیک کریں، مطلب کہ ہم میں حسد ہے یا نہیں، تو فرسٹ یہ کہ آپ کو آپ کے دوست، آپ کے احباب، آپ کے بہن بھائی، جس سے بھی مطلب آپ اپنے آپ کو چیک کرنا چاہتے ہیں، تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ فرسٹ آف آل اگر آپ اپنے دوست، اپنے بہن بھائی، اپنی کسی بھی ریلیشن میں حسد کرتے ہیں تو سب سے پہلے کیا ہوگا کہ جب بھی آپ اس سے دور ہوں گے، اپنے دوست سے، اپنے بہن بھائی سے، اپنے جس بھی رشتے سے آپ حسد کرتے ہیں، اس رشتے سے جب آپ دور ہوں گے، میں مثال لے رہی ہوں دوست کی، تو میں آپ کو یہ ساری باتیں دوست کی مثال پہ سمجھاتی ہوں۔ جب بھی آپ اس سے دور ہوں گے تو آپ کو لگے گا کہ وہ آپ کے ساتھ چیٹ کر رہے ہیں، وہ لڑکی ہے یا لڑکے جو بھی ہے وہ آپ کے ساتھ چیٹ کر رہے ہیں، وہ آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں، آپ کے ساتھ جو ہے وہ گیم کھیل رہے ہیں، آپ کو فرسٹ آف آل یہ لگے گا۔ سیکنڈلی آپ کو جو لگے گا، آپ کو اس کی کامیابی برداشت نہیں ہوگی، ٹھیک ہے، آپ کو اس کی ناکامی، بے شک وہ آپ کی کلوز دوست ہے، آپ کو اس کی ناکامی بھی برداشت نہیں ہوگی لیکن آپ کو اس کی جو کامیابی ہے وہ بھی برداشت نہیں ہوگی۔ تھرڈ یہ کہ اگر تو مثال کے طور پہ جیسے اب میری کوئی فرینڈ ہے، اس کے مارکس مجھ سے زیادہ آ جاتے ہیں تو میری بے شک وہ میری بیسٹ فرینڈ ہے، مجھ سے وہ برداشت نہیں ہوگی، اگر مجھ میں حسد ہے تو مجھ سے اس کی کامیابی برداشت نہیں ہوگی۔ فورتھ یہ کہ میری کوشش ہوگی کہ میں اسے اگنور کروں، مطلب میں اس سے دوستی توڑ دوں، میں اس محفل میں نہ بیٹھوں جہاں وہ موجود ہے کیونکہ مجھ سے اس کی کامیابی برداشت نہیں ہوتی، ٹھیک ہے۔ میں یہ حسد ایسا کچھ نہیں ہے، ٹھیک ہے، آپ یہ مت سمجھیے گا کہ ایسا کچھ ہے، یہ جسٹ آپ کو اگزامپل کے طور پہ بتا رہے ہیں۔ اس کے بعد جی کیا ہے کہ مجھ سے اس کی کامیابی برداشت نہیں ہوگی، مجھ سے اس کی تعریفیں برداشت نہیں ہوں گی، مجھ سے جو ہے اس کی کمپنی برداشت نہیں ہوگی، جس محفل میں وہ موجود ہوگی اس محفل میں جانے سے اوائڈ کروں گی، ٹھیک ہے۔ تو یہ آ گئی کچھ خود کے انالیسس کا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد جب بھی ہم اس کے بارے میں سنیں گے ہم کہیں گے کہ اس کے علاوہ جب بھی ہم اس کے بارے میں سنیں گے تو ہم کہیں گے کہ بھائی ایسا تو ہر کوئی کر سکتا ہے، لیکن اسے اگنور کرنے کی میری پوری کوشش ہوگی اگر میں اسے جیلس فیل کرتی ہوں۔ اب جو ہے وہ جیلسی آتی کب ہے، کیوں ہے، اور ایک بات اور کہ ہمارے دل میں یہ سوال، ہمارے ذہن میں یہ سوال ضرور آتا ہے کہ ہمارے پاس یہ چیز کیوں نہیں ہے جہاں سے حسد کی ابتدا ہوتی ہے۔ تو ہمارے پاس یہ سوال آتا ہے جب، تو میں آپ کو اس کے رپلائی میں بس اتنا کہوں گی کہ حسد تو تب کرنا چاہیے نا جب ہمیں تقسیم کوئی اور کر رہا ہو، مطلب اب مثال کے طور پہ ایک استاد ہے، پیپر سیم ہے، مارکس وہ غلط دے رہے ہیں تو آپ حسد کر سکتے ہیں، وہ کہہ سکتے ہیں کہ استاد نے بےایمانی کی ہے
کہہ سکتے ہیں، بعض اسٹوڈنٹ نہیں کہتے، لیکن جن کے دل میں حسد آ جائے وہ کہہ سکتے ہیں. لیکن یہاں بات ہو رہی ہے اللہ تعالیٰ کی تقسیم کی. تو اللہ پاک کسی کے ساتھ جو ہے وہ ناحق نہیں کرتے، لہٰذا آپ جتنی محنت کرتے ہیں اللہ پاک آپ کو اس کا اجر دیتے ہیں. ٹھیک ہے. اللہ پاک جب کسی کو کوئی چیز نوازتے ہیں تو اس کی کچھ جو ہے وہ کیٹیگریز ہوتی ہیں. جب آپ کو کوئی پوزیشن ملتی ہے تو اس کی کچھ کیٹیگریز ہوتی ہیں. تو بات ہم کر رہے تھے کہ اللہ پاک کیسے کس طرح کسی کو نوازتے ہیں. تو دیکھیں اس کی محنت، اس کا لوگوں کے ساتھ برتاؤ، اس کی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق، اس کا جو سب سے بڑی چیز ہے وہ تو اخلاق ہے نا. اس کے بعد اللہ سے تعلق، محنت، اللہ سے تعلق اور لوگوں کے ساتھ برتاؤ، یہ 3 چیزیں ہیں جس سے آپ بھی کامیاب ہو سکتے ہیں. لہٰذا حسد کرنے کی بجائے آپ اپنی ان 3 چیزوں پہ فوکس کریں تاکہ آپ بھی کامیاب ہو سکیں. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ اسلام جو ہے وہ کیا کہتا ہے کہ حسد ایک بیماری ہے، اس سے خاندان، نسلیں تباہ ہوتی دیکھی ہیں. جب ہم کسی سے حسد کرتے ہیں تو ہم اس سے نفرت کرنے لگتے ہیں. جبکہ نفرت کا جو پیمانہ ہے وہ محض یہ ہونا چاہیے کہ اللہ اس سے نفرت کرے. جب ہم اللہ کی مخلوق سے نفرت کرتے ہیں تو ظاہری بات ہے ہمارا وہ مقام اللہ پاک کے سامنے نہیں رہتا، کیونکہ اللہ پاک حقوق اللہ تو معاف کر دیں گے، حقوق العباد کبھی بھی معاف نہیں کریں گے. اللہ کی مخلوق کے ساتھ ناحق کرنا، اللہ کی مخلوق سے نفرت کرنا بہت ہی غلط بات ہے. ہمیں اس چیز سے پناہ مانگنی چاہیے. اس کے بعد ہم جو ہے وہ بات کرتے ہیں کہ حسد کو کس طرح، اب ہم جس ٹاپک پہ بات کرنے لگے ہیں وہ ہے حسد کو کس طرح ختم کیا جائے. تو حسد کو ختم کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ فرسٹ آف آل تو آپ اللہ تبارک تعالیٰ کا شکر ادا کریں کہ آپ کے پاس جو ہے وہ بہت ہے. اور کیا پتہ اگر اللہ پاک آپ کو آپ کے کیے پہ جج کریں تو جو ہے وہ بھی نہ رہے. اس کے علاوہ اگر آپ حسد سے بچنا چاہتے ہیں تو اپنے سے کمتر کو دیکھیں. اگر آپ کے پاس بائک ہے تو انہیں دیکھیں جو بیچارے سائیکل چلاتے ہیں. اگر آپ کے پاس سائیکل ہے تو انہیں دیکھیں جو پیدل چلتے ہیں. اگر آپ کے پاس گاڑی ہے تو ان کو دیکھیں جن کے پاس بائک ہے. زیادہ کی ہوس سے بچیں، اپنے سے نیچے طبقے والوں سے رابطہ رکھیں تاکہ آپ اللہ کا شکر ادا کر سکیں، ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کر سکیں. ٹھیک ہے. تو آپ حسد سے بچ سکتے ہیں. اس کے بعد رہی بات یہ کہ جب ایک انسان جو ہے وہ حسد میں بہت بری طریقے سے مبتلا ہو گیا ہے تو وہ کہاں سے سٹارٹ کرے کہ اس کا حسد ختم ہو. تو فرسٹ اسٹیپ از کہ آپ سب سے پہلے اللہ کی دی گئی نعمتیں لکھیں یا کاؤنٹ کریں کہ وہ نعمتیں ہیں کیا. ٹھیک ہے، جو آپ کے پاس ہیں، اور پھر دیکھیں کہ آپ کرتے کیا ہیں آپ کے پاس. جی تو ناظرین، جس دن آپ نے اس بات کو انالیسس کر دیا کہ آپ کو جو نعمتیں دی گئی ہیں کہ آپ ان نعمتوں کے قابل ہیں، اس دن آپ کے اندر سے حسد ختم ہو جائے گا. انفیکٹ حسد آپ سے اتنا دور چلا جائے گا کہ جب تک آپ اس بات کو یاد رکھیں گے کہ آپ کے پاس جو ہے کہ آپ اس قابل ہیں، تب تک حسد آپ کے پاس نہیں آئے گا. اس کے بعد رہی بات یہ کہ یہ اللہ کی تقسیم ہے اور اللہ کی تقسیم پر ہم سوال نہیں اٹھا سکتے کیونکہ وہ مالک ہے، وہ ہمارا مالک ہے. وہ جانتا ہے کس کو کیا دینا ہے، کب دینا ہے، کس وقت دینا ہے. اور کیا پتہ اس نے جو ہمیں دیا ہوا ہے اس کی خواہش کوئی اور بھی کرتا ہو. کیا پتہ جو ہمارے پاس موجود ہے اس کے لیے اور لوگ دعا کرتے ہوں. لہٰذا ہمیشہ اپنے سے کمتر سے رابطہ رکھیں، اپنوں سے جو ہے وہ اعلیٰ عرفہ، چاہے وہ جو ہے وہ پیسوں میں ہے، دنیاوی معاملات میں جو بھی آپ سے اعلیٰ عرفہ ہے ان سے رابطہ کم کر دیں. یہ آپ کے حق میں بہتر ہے اور آپ کے ایمان کے حق میں بہتر ہے. اور اللہ کا شکر ادا کریں. اور اگر آپ مثال کے طور پہ بہت غریب ہیں اور آپ کو پیسے کی اشد ضرورت ہے تو بھی اللہ کی تقسیم پہ راضی ہو جائیں، کیونکہ اگر وہ آپ کو یہاں پہ مصیبتیں دے رہا ہے نا تو وہاں آپ کے لیے آسانیاں ہوں گی. باقی اگر آپ اللہ کا شکر ادا کریں گے تو وہ آپ کی چیز میں، آپ کے مال میں برکت ڈالیں گے. لہٰذا اللہ کا شکر ادا کریں. اللہ پاک ہم سب کو حسد جیسی مہلک بیماری سے بچائیں اور اپنے حفظ و امان میں رکھیں. اسی کے ساتھ مجھے دے اجازت، ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں. تب تک کے لیے خدا حافظ.